बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासराज और हमारा चैनल खबर TV.net। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मागर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार। अस्सलाम वालेकुम। शमशाद मागर साहब, आज भी सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो चलती रही है और आज की हमारे नाज़रीन को मुख्तसर सी रुदात सुनाइएगा कि क्या क्या हुआ और क्या आज की पल्स क्या चलती रही। बस आज तो राजा साहब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बेंच की तश्कील के ऊपर ही मसला है। और बेंच की तश्कील के ऊपर ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि ना सिर्फ वकला की तरफ से यानी फ्रीकैन की तरफ से एतराज़ात किए जा रहे हैं, बल्कि खुद जजों की तरफ से। हाँ जी, दो जज साहबान जिनमें जस्टिस अतरमान अल्लाह साहब और जस्टिस मंदोखेल जो है वो ज्यादा इस पे इसरार कर रहे हैं। तीसरे जज भी हैं जिन्होंने कुछ बात की है इस हवाले से, हल्की फुल्की तो चलती रहती है वो, लेकिन ज्यादा उन्होंने दो जजेस की भी बात की है कि इनको शामिल नहीं होना चाहिए। वो जो जस्टिस इजाजुल हसन और मुजाहिर नकवी साहब उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन जो बेंच में से आवाज है वो ये आ रही है कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको नहीं होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए वो फरूक नैक ने कहा है, जो PDM की तरफ से आज पेश हुई। तो मेरा ख्याल है कि इसके फुल कोर्ट में जरा हमारे नाज़रीन को बता देंगे कितने जजेस हैं टोटल जो होंगे उसमें, अगर फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 16 होती है, लेकिन इस वक्त 16 नहीं 11 जजेस हैं जितने जो मौजूद हैं इस वक्त। तो फिर सारे के सारे 11 दो और बाहर हैं, 11 या 12 3 और बाहर हैं। हाँ जी, वो सब इज़ा फाइज हैं और एक वो आयशा है मैडम नहीं, जस्टिस तारिक मसूद भी बाहर है। मैं कह रहा हूँ जस्टिस आयशा को भी शामिल कर लेना चाहिए, ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो सबको शामिल कर लेना चाहिए। और आज तो अदालत ने उसमें जिसके लिए आज खुद नोटिस लिया था, 2 इश्यूज पे बात हुई है कि आज खुद नोटिस क्यों लिया गया और बेंच जो लार्जर बेंच में बाकी जज क्यों नहीं। ठीक है, बस इस पे खत्म हुई है, अब मंडे पे चलिए। मंडे को और मंडे को समाअत होगी। अच्छा मार्क साहब, चलिए ये बात तो है, बेंच बना है, एतराज़ हो रहे हैं, शायद मजीद उसमें जजेस शामिल कर लिए जाएँ या इसी पे इत्तफाक किया जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है या जो PDM है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है और बहुत खुल के कर रही है। अब क्या समझें कि उनको क्या खदशात हैं या वैसे ही आदतन कर रहे हैं? देखिए राजा साहब, सच ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है ना, उसको हमेशा अदालतों से एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ मिलता है। NRO की शक्ल में हो, यहाँ से बिठा के जद्दा भिजवाना हो तब भी रिलीफ है, यहाँ जेल से निकाल के लंदन भेजना हो तब भी रिलीफ है जी। अब मुझे ये बताएं कि जब बाजवा आर्मी चीफ थे, मियां नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और उनकी क़यादत ने क्या क्या बातें नहीं की। सही, किसी के कपड़े उतारे, किसी को टार्चर किया, कुछ हुआ। सही, लेकिन जब PTI की बारी आई तो इन्होंने कपड़े भी उतारे, तशद्दुद भी हुआ। ठीक है, यानी उनके साथ इनका रवैया वो है। अब यहाँ पे आ जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फवाद चौधरी मुंशी कहते हैं, उन पर पर्चा हो जाता है, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसको सरगोदा में मरियम नवाज जो है ललकार रही है, उधर पार्लियामेंट में खड़े ख्वाजा आसफ जो है वो उनके लत्ते ले रहे हैं। और आज मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि लार्जर बेंच ने एक जुमला नहीं कहा फरूक नैक से या किसी और वकील से कि ये जो पार्लियामेंट में या जलसों में हम पे तबर्रे तोले जा रहे हैं, ये चाहते क्या है हमसे। यानी सब जज खामोश। इसका मतलब यह है कि आप वही इमरान खान वाली बात है ना कि ताकतवर के लिए कोई और कानून है, कमजोर के लिए कोई और है। शहबाज गिल बोले तो कपड़े उतार दो, फवाद चौधरी बोले तो तौहीन अदालत का मुकदमा दे के जनाब यानी जेल भेज दो। तो ये बोले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो जनाब खुली छूट है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट या तो ये लार्जर बेंच ये तय कर दे कि जी चूंकि हम मरियम के खिलाफ या ख्वाजा आसफ के खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते, तो आज से हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा हम नहीं लेंगे एक्शन। ये कोई बात नहीं है कि आप आधा तीतर आधा बटेर करते हैं। लेकिन मान साहब, जो आपने मिसालें दी उनकी आज़म सवाती साहब की, शहबाज गिल साहब की, उनका इशू थोड़ा मुख्तलिफ था इनसे। नहीं, इशू क्या था? मियां नवाज शरीफ कहता है कि जनाब बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा। मरियम कहती रही कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया, हिसाब देना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करती रही। जनाब फैज उसो के तो मौजूद थे, क्या बताऊं उन्होंने हिसाब दिया ही हो कुछ। यार साहब, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आप इन पे पल पड़े हैं, ओके, तो इनके लिए कानून कहाँ खामोश है। इस आगे बात को लेकर चलते हैं। मांग साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सरगोदा में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरीके से आप बकौल आपके तबर्रे तोले हैं,
تو کیا عدالت اس پہ آج تو نہیں بات ہوئی، آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بات ہوگی، ان کو بلایا جائے گا، ان کو توہین عدالت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں راجہ صاحب، دو چیزیں ہیں. اب 2 دن ہیں بیچ میں. جی آج جمعہ ہے، کل ہفتہ اتوار چھٹی ہے، پرسوں پھر عدالت لگے گی. ان 2 دنوں میں جج صاحبان بیٹھ کے سوچیں. آپ کو پتہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس تھا تو یہی نقطہ سامنے آیا تھا کہ ان کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ آج میری باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی. اب یقینی طور پہ مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی یہ نقطہ اٹھائیں گے، بلکہ چیف جسٹس عطا بندیال صاحب یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ آج ہماری باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی. کیونکہ سیاستدانوں کا تو صبح دوپہر شام اور ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اپوزیشن میں اور حکومت میں اور. جہاں تک وہ اس بات پہ غور کریں گے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، وہ اس بات پہ بھی غور کریں گے کہ مریم نواز اور خواجہ آصف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. لیکن رائے صاحب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر نون لیگ کو ایسی کیا پڑی ہے کہ یکدم انہوں نے جناب علی توپوں کا رخ سپریم کورٹ کی طرف کر دیا. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ سے ان کو یہ مہک آنے لگی ہے کہ یہ عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. کیونکہ آج بینچ میں یہ بات بھی ہوئی کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں کیا توڑے جانا ٹھیک تھا، درست فیصلہ تھا کہ نہیں؟ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ مجھے وہ تو درست تھا، یعنی وہ آئین میں اس کی اجازت دیتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا وزیر اعلیٰ کبھی جب محسوس کرے بالکل اجازت وہ گورنر کو کہہ سکتا ہے کہ اور وہی آئین یہ کہتا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں گے. یہ تو اپنی مرضی سے جناب کے اصل میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا نا میری عمر نواز شریف کو لگ جائے. ضیاء الحق کی روح ان کے اندر بیدار ہوئی پڑی ہے اور اس کا اثر جو ہے زرداری کے اندر بھی چلا گیا. جو افیکٹی تھے نا ضیاء الحق کے، ان کے اندر بھی ضیاء الحق کی روح چلی گئی ہے کہ یہ ڈکٹیٹر کوئی سوچے تو سوچے. جمہوری سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں کہ الیکشن آگے چلا جائے. راجہ صاحب یقین مانے الیکشن ہو، یہ تو اس بات سے ڈرتے ہیں نا کہ 2/3 اکثریت لے جائے گا عمران خان. میں کہہ رہا ہوں الیکشن ہو، 2/3 اکثریت لے یا کلین سویپ کر دے، سال بعد آپ عمران خان کی مقبولیت دیکھ لیں. ان کو الیکشن، یہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو فوراً الیکشن کروانا چاہیے اور عمران خان کو کریں کہ جناب کریں فیصلے. پہلے بھی عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے نا، پھر بعد میں انہوں نے کہا میری ٹیم تجربہ کار نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب پھر عمران خان جو ہے وہ قوم کی امیدوں کا محور تو بنے ہوئے ہیں، لیکن راجہ صاحب مسائل اتنے گمبھیر ہیں. وہ عمران خان کیا کہ وہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو عمران خان جو بائیڈن کے ساتھ مل کے بھی یہاں حکومت بنا لے تو مسائل کا انبار ہے. اچھا مارک صاحب، تنقید 2 قسم کی ہے اور میں راجہ صاحب دوسری آپ کو بات بتا رہا تھا کہ کیوں انہوں نے توپوں کے منہ کھولے. ایک تو ان کو مہک آ رہی ہے کہ الیکشن جو یہ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ جو عمران خان کی درخواستیں ہیں کہ نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے اپنے کیس ختم کیے ہیں. راجہ صاحب کل اس کی بھی سماعت تھی، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب نے ہمیں صحیح اعداد و شمار نہیں دیے. نیب نے جو ڈیٹا فراہم کیا سپریم کورٹ کو کہ کتنے ریفرنس ختم کیے، اس میں 143 کا فرق ہے. یعنی ٹوٹل جو ریفرنسز ختم کیے گئے ہیں وہ 343 ہیں اور انہوں نے بتایا کہ 200 سم تھنگ. اب اس میں بھی تو انہیں عدالت میں ان کو پکڑا نہیں جا سکتا. یہ فراڈ ہے، فراڈ فراڈ ہے. لیکن لگے کہ طاقتور لوگ ہیں نا. اب مجھے اگلی بات بھی سنیں نا، پھر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں نیب کی یہ بریک واردات ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کتنی سیاسی شخصیات ہیں جن کے ریفرنس ختم کیے گئے. پھر نیب نے کل یہ بھی کوشچن اٹھایا کہ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان ریفرنسز میں کتنے ارب کا مال ہڑپ کیا گیا. تو اب ان کو یہ صرف یعنی کتنے ارب کے، ہاں جی، اب یہ ان کو صرف الیکشن نظر نہیں آ رہے، ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ سارے کا سارا کہ جو یہ جشن منایا تھا، مٹھائیاں کھائی تھی، کیس ختم ہو گئے، وہ سارے کیس کھل جائیں. تو یہ خوف ہے تو انہوں نے گولہ باری شروع کر دی ہے سپریم کورٹ. مانگ صاحب آپ نے اتنا مفصل اور صحیح جواب دیا ہے کہ میرے ذہن سے بھی کئی سوالات جو میرے ذہن میں ابھر کے آ رہے تھے وہ محو ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ میں رائے صاحب آپ اور میں جرنلسٹ ہے نا، ہمیں کھوج لگانی چاہیے کہ یار کس اچانک خواجہ آصف کو کسی نے کوئی ایسی پھکی دی ہے یا کوئی معجون دی ہے کہ اس کے پیٹ میں عدلیہ کے خلاف مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے، یا مریم بی بی جو باہر سے سرجری کروا کے آئی ہیں وہ تو جلد کی سرجری کروائی، ان کا گلا بڑا صاف ہو گیا تو وہ انہوں نے جناب سیدھا عدلیہ پہ اٹیک کیا گلا صاف کروا کے. تو وجہ کیا ہے؟ مان صاحب ایک جو مہک کی بات کر رہے ہیں، ایک مہک اور بھی آ رہی ہے کہ شاید اسمبلیوں کو کہا جائے
ان کو بحال کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اسمبلیاں توڑی ہی غلط کی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا؟ خیر اس پہ تو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ درست ہوگا کہ نہیں، لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا تجزیہ ہے کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بیٹھے گا اور جو بھی سپریم کورٹ کٹ اینڈ ویلڈ کرے گا، کیونکہ اب آئین کے مطابق تو راجہ صاحب اگر آپ کہیں کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، 90 دن وہ ہیں جس دن اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی اور اس کو ہو گئے 40 دن، ٹھیک ہے، پیچھے بچتے ہیں 50 دن، 15 دن اور لگائیں، تقریباً 1 مہینے کے اندر کون الیکشن کروائے گا؟ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی یعنی وہ ساتھو نہیں ہوتے سر میں راگ ڈال کے جناب جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ابھی تو الیکشن ہو نہیں سکتے، حالانکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تو جب کہا جائے وہ الیکشن کے لیے تیار ہو، وہ یہ بانے ہیلے بانے نہ کر، لیکن اس نے تو جناب علی ویسے تو پنجابی میں کچھ اور کہتے ہیں کہ سوا پا کے سوا سٹ کے بیٹھے ہیں، تو میں ذرا اور کہہ دیں گے کہ سر سے سوا پا کے بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مانگی صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ کے بال ایسے ہیں، یا پھر کپڑے ایسے ہیں، یا آپ نے وہ کام اچھا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے میں آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ پہ تنقید کروں کہ آپ اس دشمن سے، جو میرا بھی دشمن ہو، میں کہوں کہ آپ اس دشمن سے ڈر گئے ہیں، جیسے ایاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ٹانگیں کاپ لی، جس کا مطلب ہے کہ ہم بھارت کو اونچا لے کے جا رہے ہیں، یا جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے یہ فرمایا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ یہ 65 میں یہ ہوا، 71 میں یہ ہوا، یعنی یہ وہ اس کو اپ لفٹ کر رہے ہیں۔ یار مولانا فضل الرحمان نے بڑی خطرناک باتیں کی تھی، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، میرے جیسے کمزور بندے کا بھی دل چاہتا تھا کہ یار ٹھیک ہے تنقید کریں، اداروں پہ بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ انڈیا کی طرف سے بول رہے ہیں اور انڈیا کو آپ بہت اوپر اس کو ایک دے رہے ہیں کہ انڈیا بہت آگے اور ہم بہت پیچھے ہیں، اور اپنی فوج کو یوں یا اپنے کسی ادارے کو یوں کرے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، اگر فوج نے ایکشن لینا تھا تو اس وقت بھی لیتی، اگر نہیں لیا تو آپ بھی ویل لیفٹ کریں، خاموش ہو جائیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان کو نہیں پکڑا گیا، اگر خواجہ آصف کو نہیں پکڑا گیا، اگر ایاز صادق نے جب ٹانگیں کامنے والی بات کی تو نہیں پکڑا، نہیں پکڑا گیا۔ جب قومی سلامتی کمیٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ چوری ہوا، کروایا گیا، لیک کیا گیا، ڈان لیکس، نہیں پکڑا گیا تو آپ بھی ویل لیفٹ کریں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نون لیگ کو کہیں کہ جی تسی جو کچھ کر لیا پر ٹھیک ہے، تے انہاں دی باری تسی کہو کہ نہیں تانوں تے اسی لمحے پاواں گے، کہ اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو اب بگاڑ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے جتنا گندا کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اس سے 2 گنا زیادہ گندا عمران خان نے کر دیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے پلے کیا رہ گیا پھر؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اداروں کو دیکھیں، اداروں نے اپنی حرمت کو خود قائم رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راجہ صاحب کی سیانے نہیں کہتے اپنی عزت اپنے ہاتھ چوندی۔ چلے مالک صاحب ایک اور مختصر سا جواب دیجیے گا، مختصر سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ کامیاب جا رہی ہے اور آگے اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یار آج تو راجہ صاحب یقین مانے راول پنڈی میں کھڑکی توڑ رش تھا، فیاض الحسن چوہان صاحب، زلفی بخاری صاحب، پھر وہ علامہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے جب گرفتاری دی ہے تو پنڈی میں تو جمع غفیر تھا، بہت زیادہ رش تھا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور میں پہلے دن کی گرفتاری تھی اس کی نسبت آج پنڈی والوں نے جناب کمال کر دیا، اور پنڈی میں تو اتنا مطلب جوش اور جذبے سے لوگ نکلے، کمال کیا انہوں نے۔ بہت شکریہ شمشاد مالک صاحب، اور بہت شکریہ جناب آپ کا۔ یہ ہمارا تبصرہ، یہ تجزیہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو ہو رہا ہے، وہ آپ تک بھی ہم پہنچائیں۔ اس وقت پوری قوم اس کیفیت میں ہے کہ وہ پوچھتی ہے، سوال پوچھتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا ہوگا۔ ایک طرف وہ مہنگائی کے طوفان میں، مہنگائی کے سمندر میں، مہنگائی کے پہاڑ میں پسے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو ملک کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک کس سمت چل رہا ہے۔ آئیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھنا، اس کو شاد رکھنا، اس کو آباد رکھنا، اس کی عوام کو شاد اور آباد رکھنا، اور اپنی کوشش بھی کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔